अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको तसलसल से गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। मुझे एक ख्याली तौर पर आपके साथ ताल्लुक़ खातिर इस्टेब्लिश हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ज़रिए ये है मज़ा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। तो दोनों तरफ चूँकि एक कम्युनिकेशन डेवलप हो ही गई है, हो रही है, मज़ीद बात होती चली जाएगी। मैंने आईना अबसार के पिछली जो कोशिशें थीं उनके तनाजुर में कुछ बातें की और कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको साथ ये भी सुनाया कि जैसे वो बता देते हैं कि जी ये बात का मतलब क्यों आपने कहा, इस तरह क्यों कहा। ये सारा सिलसिला अपनी जगह चलता रहता है, लेकिन जिस बंदे ने किसी चीज़ को 30-40 साल सोचा हुआ हो और वो ये डिसाइड करे कि मैंने इसके साथ चलना है, तो वो तो फिर इस तरह की जो अनटूवर्ड या अनफेवरेबल या नापसंदीदा कलमात हैं, उनसे बददिल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। यही वजह है कि मुझे भी वो कई दफ़ा आपने ये गालिब का शेर सुना हुआ होगा कि ये तूने क्या कहा नासे न जाना कुएं जाना में, हमें तो राहरवों की ठोकरें खाना मगर जाना। तो ये मगर जाना वाला जो ऑप्शन है या फैसला है, ये जिन लोगों ने जाना होता है या सफ़र पे तय कर चुके होते हैं, वो पहले दिन से ये घर से ये बात तय करके निकलते हैं। बाद में फिर जो चलता है सो चलता रहे। दूसरी बात मैंने ये गुजारिश करनी थी कि जो अहले इल्म और दानिश आते हैं बाद के ज़मानों के किसी भी दौर में, उनके सामने जो सच्चाई वो अपने इस्तगराक से पेश करते हैं, उस सच्चाई पर उन अवामिल का और उन चीज़ों का असर वाक़यातन नज़र आता है जो उनके इर्द गिर्द होती हैं या जिनसे वो मुतासिर होते हैं, वहां से उन्होंने क्या इक्तसाब किया है। तो ये बात किसी जगह मुअय्यन हवाला मेरे ज़हन में ये नहीं है, लेकिन बानिए जमात अहमदिया ने फरमाया एक जगह कि वो जो बड़े बड़े फिलासफर्स थे पहले ज़मानों के, जो मुर्गे की कुर्बानी और फलां की कुर्बानी और इस तरह की चीज़ों पे यकीन रखते थे और उनके ज़रिए रद्द बल्लियात करते थे, उन लोगों को आज सल्लल्लाहु और कुरान करीम का जो फैज़ान था तौहीद वाला, वो चूंकि नसीब नहीं हुआ था, इसलिए उनकी अक्लों को वो नूर अता नहीं हो पाया कि जिसके ज़रिए अदरवाइज वो बिल्कुल बड़े सिक्का बंद फिलासफर थे, लेकिन अकायद के लिहाज से वो बहुत से तवाहुमात का शिकार थे। और दूसरी तरफ यानी पैरेलल ड्रा तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन एक दूसरी जगह फरमाया कि हज़रत सल्लम के ज़माने तक आते आते जो आपके अंदर खुदा ताला ने इरफान रखा था आदमियत का और बशरियत का और इंसानियत का, वो इस हद तक तरक्की पा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही का फरिश्ता आता था, वो इंसान के तमस्सुल में आता था। यानी इंसानियत जो है वो इस दर्जा तक आपके वजूद बाबरकात में कमाल को पहुंच चुकी थी कि वही के लिए जो तमस्सुल इख्तियार करना है मलाइका ने, वो भी इंसानी तमस्सुल में आते थे, जबकि इससे पहले कभी कबूतर, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो महबत वही होता है, जिसके ऊपर वही उतर रही है, उसकी इंसानियत या उसकी सतह वो भी डिसाइड करती है कि उस पर जो सच्चाई जाहिर होगी वो किस शक्ल में और किस सतह पे जाहिर होगी। इसी तरह से फिर आप जमीन से अपना ज़र्फ कितना बढ़ाते चले जाते हैं। उबैदुल्लाह अलीम साहब
سے چونکہ قصب فیض کا تعلق کا ایک سعادت نصیب رہی مجھے زندگی میں کافی عرصہ، تو ایک دفعہ انہوں نے اپنی ذاتی مجلس میں ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ غزل سنائی، جس میں یہ ہے کہ میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے۔ سارے شعر ہی بہت اچھے ہیں، میں ایک سے کسی موسم میں رہ نہیں سکتا، کبھی وصال کبھی ہجر سے رہائی دے۔ تو اس میں ایک شعر آیا کہ گدائے کوئے سخن اور تجھ سے کیا مانگے، یہی کہ مملکت شعر کی خدائی دے، اور نمو پذیر ہے یہ شعلہ نوا تو اسے ہر آنے والے زمانے کی پیشوائی دے۔ تو اس پہ میں نے بے اختیار کہا کہ واہ، اور جیسے داد ہوتی ہے، داد تو بزرگوں کو کیا دینی، لیکن پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو وہ شعر سنانا روک کے تو کہتے ہیں ہمیں بھی کیفیت میں شریک کرو بھائی، کیا آپ کے خیال میں ہے جس پہ آپ یہ کہہ رہے ہو، یا پسند کی کوئی خاص ڈائمینشن ہوگی؟ تو میں نے جھجکتے عرض کیا کہ میں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ مجھے کچھ ایسا لگا ہے جب آپ نے یہ مصرع پڑھا نا کہ ہر آنے والے زمانے کی پیشوائی دے، تو جو دعا مانگنے کا ظرف ہے وہی آپ کے فنی قد و قامت کو طے کر دیتا ہے، جس میں زمینی اور اپنی ذاتی سطح پر یہ ظرف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا قادر مطلق سمجھتا ہے کہ ہر آنے والے زمانے کی پیشوائی دے جیسا بڑا کینوس اپنے لیے مانگنے کی ہمت کر سکتا ہے، تو وہ اس کی جو دعا کی استطاعت اور ظرف ہے وہ اس کے فن کا قد و قامت بھی طے کر دیتا ہے۔ تو خیر پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں تھے، بہرحال اٹھے، گلے لگایا، محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ پھر جملہ بھی کس لیتے تھے کہ پھر جب وہ شعری سیشن ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یار اس تشریح سے تو لگا کہ میں نے بہت اچھے شعر لکھے ہیں، یہ ان کا ویسے سٹائل تھا، یہ نہیں تھا کہ اس تشریح سے شعر اچھا ہو گیا تھا۔ تو بات اس میں البتہ ضمنی طور پر ایک بات ہے کہ لکھنے والے نے تو جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا، لیکن جن کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ ان کا اپنا مبلغ علم کیا ہے، جس سوسائٹی میں وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، وہ گفتگو چل رہی ہے، اس کا عمومی رویہ علم کی طرف کیسا ہے، اور افراد کسی بھی معاشرے کے وہ برکس آف دا بلڈنگ ہوتے ہیں، تو وہ جو اینٹیں ہیں وہ اگر کچی پلی کھر جانے والی 2 بارشوں سے ہی بہ جانے والی ہوں گی، اس طرح کی پختہ نہیں ہوں گی، تو ان سے جو محل تیار ہوگا وہ اگر ہو بھی جائے تو وہ کتنا زمانہ برداشت کر سکے گا، امتداد زمانہ کے کون سے دھکے برداشت کر سکے گا، کس طرح کے آگے حالات ہیں، یہ چیزیں بنیادی طور پر افراد پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو ان کا جو ذوق ہے وہ بھی طے کرتا ہے کہ اس معاشرے میں، اس کمیونٹی میں، ان لوگوں میں کس طرح کی گفتگو ہوگی، اور بعض دفعہ بر وقت وہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے بہت سی چیزوں پر ہتھے سے اکھڑ کے بھی ریش ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا جو نور اور فضل ہے وہ کس بڑے لیول پر اترا، اور اس کی جو تحسین ہے، اور اس کو جو سر آنکھوں پہ رکھنے کے آداب ہیں، اور اس کی طرف جو للک اور کسک اور شدت سے بڑھنے کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو ٹیک لگا کے نہ کھایا کرو، کیونکہ ٹیک لگا کے کھاتے وقت ایک بے اعتنائی کا اظہار ہوتا ہے، کھانے کو اس کی طرف آگے بڑھ کے ایسے جھک کے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے نصیب کی ہے، تو آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے اس کو کھاتے وقت کہ آپ کو اس کی پرواہ ہے۔
بالکل اسی طرح سے یہ اپنی تعلیمات جو ان کے ذریعے ظاہر ہوئیں بانی جماعت احمدیہ کے ذریعے، وہ فرماتے ہیں آسمان سے دودھ اترا ہے، اس کو محفوظ کر رکھو. تو وہ معدہ یا وہ کھانا یا وہ شعور یا وہ تعلیم یا وہ سچائی، جتنے مرضی جو بھی اس کے نام رہے، جو وہ فلسفی، وہ ایکیڈیمکس، جو اس زمانے میں یعنی آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ اشفاق احمد جیسے ممتاز مفتی جیسے دانشور بیٹھے ہیں اور وہ بابوں کی کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. من چلے کا سودا جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے ڈرامہ، اور وہ قسطوار نشر ہو رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کچھ تصوف آمیز قسم کی شارٹ آف نبوت باقی ساری گفتگو ان سے ہو رہی ہے، لیکن نبوت سے خوف زدہ ہے معاشرہ. بلکہ وہ قادیان سے ایک شیطان کانفرنس نام کا ایک کتابچہ چھپا تھا، اس میں اس کی ایک منظوم تھی کہ جو دجال آئیں سر آنکھوں پر آئیں، نبی گر جو آئے تو فتنے اٹھا دو. تو یہ اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر یہ کوڑ پڑ ہی چکا تھا انسانی معاشرے کو، تبھی تو آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجنے والا فرستادہ، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ تو جب وہ آ ہی چکا اور جنہوں نے مان ہی لیا، وہ ادھروں بیعت کر کے تے منہ انہوں دا دوجیاں دے حل ہو جائے. مطلب تذلیل سوسائٹی جو ہے وہ اس بات پر کرے گی کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا کیوں. آپ کی ساری تذلیل کے پیچھے واحد وجہ یہ ہوگی کہ آپ خلافت احمدیہ کے پیروکار کیوں ہیں. آپ اس زمانے میں تعلیمات احمدیہ کے سبسکرائبر کیوں ہیں. اس کے علاوہ تو آپ نے کسی کا کوئی پیو نہیں ماریا. عام طور پر احمدی بالکل شریف النفس قسم کے، بے ضرر، نہ کسی کا کوئی نقصان نہ نفع کسی کے اس میں پڑتے ہی نہیں ہے. یعنی اگر اجتماعی طور پر ان کی ریشو نکالی جائے تو وہ امن پسند سے بے ضرر سے لوگ ہیں، بلکہ اتنے بے ضرر ہیں کہ وہ چہروں سے نظر آ جاتی ہے بات. لیکن ان بے ضرر انسانی سٹف کے خلاف اتنی زیادہ درندگی، اس کی وجہ نہ پانی سانجا، نہ بننا سانجا، نہ کوئی اس طرح کے اور جو زار زمین کا کوئی روڑا نہیں کسی کے ساتھ، حق تلفی کسی کا کوئی حق نہیں دبا کے بیٹھے ہوئے. واحد وجہ یہ تھی کہ آپ نے جب کہ تاریکی پوری طرح سے چھائی ہوئی تھی، دانشور جو ہے وہ اندھیرے میں سے روشنی کشید کرنے کے اس پہ اترے ہوئے تھے. اس حالت میں آپ نے آسمان کی روشنی کا اقرار کیوں کیا؟ یہ اس کے علاوہ اور کوئی جرم نہیں. یہ کر لینے کے بعد اس وقت اس کے بعد آپ جو ہے وہ سماجی دانش، سیاسی شعور، یہ سارا آپ تلاش کر رہے ہیں ان ادر دین دیٹ. میں جو پچھلی دفعہ کچھ دوستوں کے فون بھی آئے، کچھ بزرگوں کے بھی فون آئے، آپ نے تو ہمیں منع کر دیا. میں نے کہا جی میرا تو کوئی منصب ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کر سکوں. یہ میری گفتگو سے آپ نے غلط سمجھا کہ میں نے نام لے کے کہا جی فلانے فلانے چینل آپ دیکھتے ہیں. آپ ساری دنیا دیکھیں یار، میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے تو یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو یہ 4-5 چیزیں سنے بغیر نہیں سوتا، وہ اپنے مسیح موعود اسلام کو ماننے بانی جماعت احمدیہ کی تعلیم کے ڈیفنس کے لیے کب کیپیسیٹیٹ کرے گا اپنے آپ کو؟ اس کی استطاعت کب بنے گی اور بڑھے گی؟ ان سوالوں کے جواب وہ کیسے دے گا؟ پچھلے دنوں ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، میں نے وہ ایک پرانی سوال و جواب کی مجلس دیکھی، سے عرفان صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع چوتھے امام جماعت احمدیہ. اس میں کوئی مختلف لندن کے گرد و نواح کے علاقوں سے نان احمدی دوست تشریف لائے ہوتے ہیں، تو وہ سوال اٹھاتے تھے، کرتے تھے. لٹرلی ایسا لگا کہ یار یہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی،
اور یہ ریکارڈنگ بھی 90s کی ہے، 90 کی دہائی کی ہے، 30 سال بعد بھی وہ مسائل اسی طرح تازہ ہیں، بلکہ تازہ تر ہیں۔ اور میں نے وہ ریپیٹ کر کے نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بتایا کہ ویسے تو آپ لوگوں کو یہ ان بنیادی چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ذرا یہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس کو لگا کے ایک دفعہ پھر بیٹھ کے سنو ٹی وی پہ، میں ساتھ بیٹھتا ہوں آپ کے، کہ کیسے یعنی قرآن اور حدیث کے تناظر میں، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ بڑے عجیب عجیب ہاتھ ہو رہے ہیں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف آپ 70-80 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر نہ ماننا اتنا بڑا جرم تھا ہندو پاک کی سوسائٹی میں، اور مرزا صاحب نے تو وہ بہت زیادتی کر دی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا مسیح فوت ہو گیا، عیسائی فوت ہو گئے۔ وفات مسیح اور حیات مسیح بہت بڑا مسئلہ تھا، اور بڑے آرام سے کچھ علماء آہستہ آہستہ آئے، جاوید گامدی صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں قرآن کی روح سے تو ان کی زندگی ثابت نہیں ہے، ان کو صرف اتنی سی سزا ملی کہ کچھ وقت وہ ملائیشیا اور پھر باہر جا کے رہیں، لیکن پاکستان آتے جاتے رہیں۔ جب پاکستان آئے کچھ سالوں کے بعد تو پھر ان کے ساتھ بڑے پروگرام ہوں، یونیورسٹیوں میں بلائے جائیں، کچھ ٹاکر وہ جو پوڈ کاسٹیں بھی ہوں، باتیں شاتیں ہوں، لیکن جس بندے کی دعوے کی بنیاد جو ہے وہ اس بات پر ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، اور وہ پہلا ہو جس نے یہ کہا ہے، اور جو یہ فرمائے کہ عیسیٰ کو مرنے دو تاکہ اسلام زندہ ہو، اس کے ساتھ دشمنی کا لیول اور ہے۔ لہذا اپنے طرف جو ہے وہ بہت سی باتوں کو انڈو کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ ذرا تسلی سے کسی وقت بیٹھ کے سوچیں کہ صرف 130 سال پہلے بڑے بڑے جو اعتراض تھے وہ یہ تھے کہ اس نے عیسیٰ کی وفات کا اعلان کیا ہے اور جہاد کا منکر ہو گیا، جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ تو 70-80 سال تک ہم ریزسٹ کرتے رہے صرف، اور ہم بھی کیا، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں جس وقت اصل ریزسٹنس کا دور تھا۔ وہ ڈھیلی سی پگڑیوں والے بابے جو اکٹھے ہو جاتے تھے حضرت مسلم موعود کے ارد گرد، اور وہ قادیان کا جلسہ 6-6 گھنٹے کی تقریروں والا چل رہا ہوتا تھا، اس میں یہ باتیں سنتے جاتے تھے، پھر وہ واپس جاتے تھے، ٹانگے پہ سفر کر رہے ہیں تو وہاں الفضل پڑھ پڑھ کے تو ان مضامین سے ان چیزوں کو بتا رہے ہیں، اپنے چوپال میں، اپنے ڈیروں میں، واڑے میں، گھروں میں باہر بیٹھے ہوئے تو وہ وہی مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، اسی بات پر کبھی نہ کبھی کسی کی وہ ڈنڈے پھٹے میں بھی ہو جاتی تھی، لڑائی بھی ہو جانی، کسی کو مار بھی پڑ جانی، ذلیل بھی کر لینا، لیکن تھا تو جھوٹ ہی نا جس بات پر وہ اڑ رہے تھے آگے سے۔ آرام سے آپ لوگوں کے علماء میں سے چند جو سکہ بند بڑے نام تھے، انہوں نے آرام سے کہہ دیا کہ ہاں آذرو قرآن تو ثابت نہیں ہے، حیات عیسیٰ، کوئی تماشا نہیں لگا۔ اور ریاست نے بحیثیت ریاست ان جہادی گروہوں کا نام فتنے رکھ دیا، اور اب وہ فتنہ کہہ کہ انہوں دی گدڑ کٹ کر رہے اب سارے دی پورا نظام، اور وہ سارے جہادی آپ کو بین کرنے پڑے جب آپ، یعنی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح کے ملوانوں کی جو حرکتیں ہیں یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، اور وہ الفاظ تھے بڑے واضح کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اور اس کا پورا پیراڈائم اور اس کے پریٹیکسٹ بتایا کہ جب تمہیں خدا کا نام لینے سے کوئی، جو جہاد کی وجوہات تھیں کہ اللہ یقول ربنا اللہ، کہ سوائے اس کے ان کا جرم کوئی نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں مسلمان مرد و زن کہ وہ رب کو کیوں مانتے ہیں، تو جب وہ وجوہات اٹھ گئی ہیں تو تمہارے جہاد کی شرائط پوری نہیں ہو پا رہی،
لیکن اس پہ تو آپ لٹ لے کے پیچھے پڑ گئے، مگر اب آپ کی پوری ریاست نے انکار کر دیا اس کا، جہادی تنظیموں کو بین کیا جائے، بین کی مطلب ہے دا تو کام تو وہی کیتا نا پھر تسا، لیکن مطلب وہ کہتے ہیں تھوڑا کتا کتا تے تھوڑا کتا ٹومی، آپ کی دفعہ کچھ اور ہے، ہماری دفعہ کچھ اور ہے، تو وہ دو اس میں سے آپ نے حصے مان لیے، تیسرا بس اگلے 30-40 سال کی بات ہے، آپ نے نبوت پہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ حیاؤ اتر جانا ہے۔ یہ جو آج بڑے بنتے ہیں نا کہ مطلب وہ جو ختم نبوت ہو ڈاکہ پڑ گیا، بنیادی طور پر وہ ایک جملہ ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کا کہ اس زمانے میں ان لوگوں کو ظاہر پرستی کا جزام ہوا ہے، کوڑ پڑ چکا ہے ظاہر پرستی کا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ روحانی مدارج میں سے ایک اعلیٰ ترین درجہ اور خدا تعالیٰ کا اعلیٰ ترین روحانی منصب اور انعام نہیں سمجھتے، اس کو ایک جسمانی مطلب زرداری نو جو صدر بنا دیو فلانے نو ایس حیثیت، یہ زمینی ان کو مقام سمجھتے ہیں، زمینی جائیداد سمجھتے ہیں اس کو، نبوت کو، تبھی تو اس پہ ڈاکہ پڑ گیا ان کا۔ تو یہ واہیاتیاں جو ہیں ان کا یا تو ہو نا کہ اب ختم ہو چکی ہیں دنیا، لوی ڈوی اور ہنکی ڈوری ہو گئی، اب آپ کو چھوڑیں، اب آپ ذرا سن لیں آپ بیٹھ کے مختلف کامیڈی شوز اور ٹاک شوز، جب یہ ساری مصیبتیں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہیں، اور ابھی ایک وہ تیسری مصیبت جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی صورت میں وہ آپ کے سر پر لہرا رہی ہے ساروں کے، تو ان دنوں میں کوئی اور ذمہ داریاں تھیں، کچھ اور مطلب ایسا سٹف چاہیے جو سروائیول کا سٹف ہو، موت کا سٹف تو ہر طرف اکٹھا ہوا پڑا ہے، سروائیول کے سٹف کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو چھڑ یار، تو بھائی میں بھی چھڑ یار تے تسی بھی چھڑو یار، میری جان چھڑو، تو میں جنہاں نال گل کردا پیا وہ مین بتھیرے، لہذا یہ ہے چونکہ ہمارے مسئلے ختم نہیں ہوئے تو ہماری ذمہ داریاں بھی ختم نہیں ہوئی، اور ہماری ذمہ داریاں صرف یہی نہیں ہے، یہ وہ 3 مسئلے ہیں، یہ 3 تو بنیادی ایشوز تھے، اصل میں تو اب جب کوئی نبوت برپا ہو جاتی ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے، اس کے بعد کے زمانے اس کے پیروکاروں کے وجود میں سے ہو کے ترقیات ہوتی ہیں ساری، آپ کو اسی بات کی طرف ہی دھیان نہیں رہتا، اپنے ہونے کا یقین ہی نہ ہو اگر بندے کو۔ ایک چھوٹی سی کہانی، چھوٹا سا واقعہ سنا کے نا، لطیفہ ہی ہے تو پھر میں اجازت لیتا ہوں۔ وہ کہندے ایک بندے دا بھوک نال بڑا برا حال ہویا، تو اس کی لاٹری نکل آئی تو وہ بڑے پیسے آ گئے جی، اچانک 10 لاکھ 20 لاکھ، بھوکا ننگا بیچارہ، تو خیر لوگ آنے شروع ہوئے، دعوتیں شاوتیں ہو رہی، جو بھی آئے، تو اس نے بھی لمبی چوڑی دعوتیں کی، جب بھوک جو لمبی ویکھی سی، تو چند دنوں میں ہی نا لاکھوں کے حساب سے لٹا کے، تو آخر پہ اس کا دوست قریبی تھا، اس کو بڑی دیر بعد پتا چلا، وہ بھی آیا کوئی مہینے ڈیڑھ بعد، تو اس کو بھی کہتا پتا چلا یار تیرے حالات بدلے ہیں، بڑا ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے، میں آیا، اللہ نے تیری بڑی باں پھڑی، بڑی تیری اللہ نے باں پھڑی، اتنی دیر تک وہ پیسے اجاڑ چکا تھا، انہوں نے کہا تینوں اللہ نے باں پھڑی تھا تو پتا ہے میری چھڈانی نہیں ویکھی تو، میں چھڈا بھی لئی ہے اللہ دیکھو جیڑی اللہ نے باں پھڑی سی۔ بات یہ ہے ہم پہ اگر فضل ہو گیا ہے تو اس طرح اللہ سے باں نہ چھڑائیں اور وہ کام کر لیں جو آپ کے کرنے کے ہیں، اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی شعر و سخن سے لے کے روزمرہ علم، بات پڑھی لکھی، سنجیدگی، آگے پیچھے، یہ پتہ نہیں کتنے کام ہیں کرنے کے، اس سارے سیناریو میں جو اگر میں کچھ کہہ دیا ہوں تو وہ غالب کے شعر پہ بند کرتے ہیں گفتگو کو کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔